बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज 22 जून है, दिन है पीर का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, खबर ये है कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के नाम बुशरा बीबी की बेटी का ख़त, और इस ख़त का एक एक लफ्ज़ आपको बताएगा कि किस तरह से जुल्म किया जा रहा है बुशरा बीबी के ऊपर। और 2 दिन पहले डॉक्टर्स की टीम गई। इस ख़त के अंदर 1 महीना पहले होने वाले वाक़यात का मुकम्मल अहाता किया गया। बुशरा बीबी की बेटी लिखती हैं कि 22 जून को जेल में मेरी आखिरी मुलाकात के दौरान मुझे वालदा ने जेल अमले की मुजरिमाना गफलत और गैर इंसानी रवैये से मुतल्लिक बताया। बिलखसूस एक खातून जिसका नाम मरियम है और जिसे वालदा के मामला पर कंट्रोल दिया गया। इसके रवैये के नतीजे में वालदा को मुख्तलिफ सेहत के मसाइल पेश आए, जिनमें एक रेटिनल बीमारी भी शामिल है, जिसके लिए सर्जरी की नौबत आई। मेरी वालदा को जेल में तैनात इस अमले की रुकन मरियम का पूरा नाम मालूम नहीं। मज़कूरा मरियम ही जो फीमेल स्टाफ की सरबराह है जो वालदा से डील करती है। मेरी वालदा ने मरियम नामी खातून को मार्च से शुरू होने वाले कई हफ्तों तक आंख में शदीद दर्द की शिकायत बार बार की, ताहम उसने वालदा की शिकायत और मदद की पुकार पर कोई तवज्जो ना दी। वो तिब्बी इमदाद जो वालदा को उस वक्त दरकार थी फराहम नहीं की गई। फिर अप्रैल के वस्त में वालदा की शिकायत मुतलका जेल हुकाम तक पहुंचाई गई, जिसके नतीजे में वालदा की हालत का तिब्बी मुआयना जो है वो किया गया और जेल से बाहर शिफा आई हस्पताल फौरी सर्जरी हुई। और जो तवील और तकलीफ दे थी वालदा की आंख को पहुंचने वाला नुकसान और कई हफ्तों तक जो अजियत उन्होंने बर्दाश्त की, वो मुकम्मल तौर पर जेल अमले की रुकन मरियम की मुजरिमाना गफलत और बदसलूकी का एक मुंह बोलता सबूत है, एक नतीजा है जो कुछ हुआ। जेल अमले के रुकन मरियम का रोज़मर्रा मामूल के मुताबिक जेल में बुशरा बीबी के साथ रवैया मुसलसल हतक अमेज़ और तौहीन अमेज़ है। मेरी सदा है कि जेल अमले के रुकन मरियम के ख़िलाफ़ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाए और इसे इस मौजूदा ज़िम्मेदारी से हटाया जाए जिसमें मेरी वालदा के मामलात का कंट्रोल शामिल है। अब इसके ऊपर बुशरा बीबी की फैमिली तो जो कुछ कह रही है, गौहर साहब ये कहते हैं कि लोगों को जेल में डालने से मुल्क और कौम की कोई खिदमत नहीं होगी, और मुल्क और कौम की खिदमत गौहर साहब ऐसे भी नहीं होगी कि मैंडेट, एक तो चोर हैं, एक मैंडेट काबज़ीन है, और आप मैंडेट काबज़ीन में से हैं। आप खान साहब की रिहाई के लिए आज तक कुछ नहीं कर सके, बुशरा बीबी की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर सके। दोस्तों, ऐसा लगता है इस ख़त को पढ़ने के बाद कि अब ख़ानदान के पास ना कोई रास्ता बचा नहीं है। और जो पैगामात बाहर आए मरियम वटू ने, जिनको अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया, और लगता ही है कि उसकी सज़ा बुशरा बीबी को दी जा रही है। बुशरा बीबी एक वाहिद लिंक था इमरान खान की मालूमात बाहर आने का। फैमिली अंदर गई, मुलाकातें हुई, पैगाम बाहर आया, अब उस पैगाम को भी रोक दिया गया। आज इस ख़त को पढ़ने के बाद एक चीज़ और साबित हो गई कि कहीं ना कहीं सिस्टम चाहता है कि ऐसे लोगों को जेल के अंदर बुशरा बीबी या इमरान खान की ड्यूटी के ऊपर उनको लगाया जाए कि जो उन्हें मुसलसल अजियत दें। देखिए, ये जो नाम है मरियम का, ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर या तो उसका नाम मरियम रख दिया गया या जानबूझकर कोई ऐसी खातून ढूंढी गई जिसका नाम मरियम हो, ताकि एक नफसियाती अजियत पहुँचे, एक नफसियाती तकलीफ़ से वो लोग गुजरें और इमरान खान को किसी तरह से कंट्रोल किया जा सके। पिछले अगर आप 3 बरसों में जेल के हालात का जायज़ा लें तो खान साहब की गुफ्तगू बार बार ये रही कि जो इन्होंने मेरे साथ करना है ये करें, मैं मर्द हूँ, मैं जेल काट लूँगा, लेकिन मेरी अहलिया का इसमें क्या कसूर है? यानी मुझे तोड़ने के लिए, मुझे झुकाने के लिए मेरी अहलिया का इस्तेमाल करते हैं। आपको मैं इससे पहले भी मुतादिद दफ़ा बता चुका हूँ कि जब खान साहब को सज़ा सुनाई गई तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। जब बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई गई तो उनके चेहरे के तासुरात बदल गए और उन्हें मालूम था कि अब ये बुशरा बीबी के ऊपर जुल्म करेंगे। आज अगर ये हालात जेल के अंदर हैं तो इसमें अली अमीन गंडापुर की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी मरियम की और इस हुकूमत की और इस हुकूमत को लाने वालों की है। अली अमीन गंडापुर के ऊपर खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात थे। मैं आपको बार बार ये बताता हूँ ना कि जब खान साहब रिहा होंगे तो बड़े बड़े बुर्ज उल्टेंगे, उनमें से एक बुर्ज ये भी होगा। बुशरा बीबी के साथ आज जो कुछ जेल में हो रहा है इसकी एक पूरी हिस्ट्री है। खान साहब ने इससे पहले भी बड़ी तफसील के साथ अपने पैगामात के अंदर एक रास्ता निकालने की कोशिश की। और दोस्तों, ये ख़बरें जो थी ये उस कबीले से बाहर आई, यानी जो अली अमीन गंडापुर के दोस्त यार हैं, जो उनके ज़राए थे, जो उनके सोर्सेस, जो उनके साथ साथ फिरते थे, ये वो ख़बरें बताते हैं कि खान साहब ने ख़ुद कहा था कि बुशरा बीबी की रिहाई के लिए कुछ किया जाए, ज़मानत के लिए कुछ किया जाए। उनको ज़मानत मिल गई, वो बाहर चली गई, लेकिन ज़मानत मिलने के बाद
جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اور جس کو بہت زیادہ تکلیف تھی پشاور کے اندر، ان کو دوبارہ سے ضمانت ختم ہوئی، ان کو سزا سنا دی گئی اور انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ سرنڈر کریں. انہوں نے جا کے سرنڈر کر دیا. بشرا بی بی ایک واحد راستہ تھا عمران خان کو توڑنے کا. خان صاحب نے لفظ سرنڈر ان کی ڈکشنری کے اندر ہے ہی نہیں. اور ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا سردار صاحب کا، اور یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اب جج ہیں، پہلے وہ جیو کے اوپر ایک پروگرام بھی کیا کرتے تھے ایز اے جرنلسٹ، تو انہوں نے اسے پوچھا تھا اس سرنڈر کے بارے میں، تو انہوں نے کہا جی میری ڈکشنری کے اندر سرنڈر کا لفظ ہے ہی نہیں. تو اب سسٹم کو بھی معلوم ہو گیا کہ عمران خان سرنڈر نہیں کرے گا اور ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. تو دوستو، عمران خان کو توڑنے کے لیے، عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے، مائنس کرنے کے لیے پاکستان کی سیاست سے اب جو راستہ اختیار کیا گیا وہ بشرا بی بی کا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج اگر آپ ان دشمنوں کی گفتگو بھی سنیں، میں تو اب ان کو دشمنی کہتا ہوں کیونکہ یہ دشمنی کر رہے ہیں. وہ لوگ جو عمران خان کے اپنے گھر سے ہیں، وہ لوگ جو اپنے عمران خان کی اپنی جماعت سے ہیں، جو عمران خان کے نام کے اوپر اپنی سیاست کو، اپنی صحافت کو زندہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب تو وہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کبھی بھی جیل کے اندر سرنڈر نہیں کرے گا اس نظام کے آگے. ایک چیز جو آبزرویشن ہے اس قبیلے کی، وہ قبیلہ یہ سمجھتا ہے، اور اپنی تحریروں کے اندر آپ کو وہ لکھتا ہوا نظر بھی آئے گا کہ عمران خان کو سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج میں حفیظ اللہ نیازی صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے سیاست کرنے کی کیڑی لوڑ ہے. اچھا جی، سیاست کرنے کی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ ان کے بقول سیاست تو آپ لوگ کر رہے ہیں، وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں، پاکستان میں سیاست کا کیا مقصد ہوتا ہے یا سیاست کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ آپ عوام کی خدمت کے لیے، عوام کے لیے آپ میدان میں آئیں اور عوام تک پہنچنے کے لیے، مینڈیٹ کو حاصل کرنے کے لیے آپ اپنی پولیٹیکل اینٹیٹی کو اسٹیبلش کریں، اینڈ دین جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کریں. پاکستان کی حکومت بڑے بڑے اشتہار دے کر اپنی کارکردگی کو دکھا رہی ہے، عوام کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. عمران خان کا کوئی اشتہار آپ کو پاکستان میں نظر نہیں آئے گا، عمران خان کا نام بھی نہیں چلتا، لیکن اس کے باوجود ہر طرف اس کا نام ہے. تو اسے سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیاست تو آپ لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے. آج جو طلال چوری صاحب ہیں وہ اسمبلی کے فلور پر آئے تو انہوں نے لطیف کھوسہ کا وہ جملہ پکڑ لیا کہ کسی پنکی کو اور کسی پنک کو اجازت نہیں دی جائے گی پاکستان میں کوئی دندناتا پھرے. جنہوں نے ہیرے لیے اور جنہوں نے ہیروئن بیچی، دونوں کے خلاف کارروائی ہوگی. آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی بیانیہ نہیں ہے. پاکستان کا مسئلہ ہیرے کے ہار نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ پنکی نہیں ہے جو اس وقت آپ کی تحویل میں ہے. پاکستان کا مسئلہ عام آدمی کی خوشحالی ہے. پاکستان کا مسئلہ یہاں کے بچوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، ہمارا مستقبل تباہ ہو گیا. جو فگرز آ رہی ہیں 7,84,00,000 لوگ جو ہیں وہ غریب ہیں آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق، ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے پاکستان کا. لیکن ہمیں پارلیمان کے فلور کے اوپر بھی ایک دوسرے کو یہ نیچا دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ پالیسی نہیں ہے نا. آپ 4 جملے کہیں گے، آئیں گے، مسکرائیں گے، ایک دوسرے کو گالیاں نکالیں گے. میں تو کل حیران رہ گیا، یہ جو پنجاب اسمبلی کے اندر جس طرح کی کارروائی ہوتی ہے، ایسا خوف ہم نے کبھی بھی پارلیمان کے اندر نہیں دیکھا. وہ جو احمد خان صاحب ہیں بیٹھے ہوئے اسپیکر پنجاب اسمبلی، اور وہ لوگوں کو جس طرح سے ڈکٹیٹ کرتے ہیں، جس طرح سے کہتے ہیں کہ اتنا مت بولو، میں تمہیں باہر نکال دوں گا. اور ایک آمریت اور کیا ہوتی ہے؟ ہم نے مشرف صاحب کی بھی آمریت کو دیکھا، مشرف صاحب کی حکومت کو بھی دیکھا، اور آج ہم اس حکومت کو بھی دیکھ رہے ہیں. اس حکومت نے سارے ریکارڈ توڑ دیے. وہ وہاں پہ لوگوں کو کہتے ہیں معافی مانگو، کیونکہ ان کو پتا کہ اگر یہ معافی نہیں مانگیں گے تو ہم ان کو باہر نکال دیں گے. یہ کس نے آپ کا یہ حال کیا؟ اپوزیشن جو ہے وہ اپوزیشن نہیں کر سکتی. آپ ایک تقریر نہیں کر سکتے. ان کے پاس ایک وہ بٹن تھا جسے وہ بار بار دبا رہے تھے، بار بار آن آف کر رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو میں اس وقت تک بولنے نہیں دوں گا، آپ ان سے معافی مانگیں، اور یہ جو آپ بار بار گفتگو کر رہے ہیں اس کو واپس لیں، معافی مانگیں، واپس لیں، معافی مانگیں. یہ آپ کی پاکستان کے اندر اپوزیشن کی اوقات رہ گئی ہے، اور آپ نے خود اپنے یہ حالات پیدا کیے. ابھی تو دوستو پاکستان کے اندر اس حکومت میں تو آپ کو یہ اپوزیشن نظر آ رہی ہے، آنے والے کل میں تو مجھے اپوزیشن بھی نظر نہیں آ رہی. اس کی سب سے بڑی مثال گلگت بلتستان کے انتخابات ہیں. وہاں پر جو تازہ ترین جو اس وقت نمبرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے سیٹیں آپس میں تقسیم کر لینی ہیں. ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ سیٹ دے دی گئی، پھر اس کے بعد نون لیگ ہے، اور پھر ایک ایسی جماعت جس کی پارلیمان کے اندر تو کوئی، اسمبلی میں کوئی اس کی نمائندگی نہیں ہے، لیکن لوگوں کو نکال کر اس کے اندر شامل کروایا گیا. اور پھر کچھ آزاد لوگ ہیں. تو اپوزیشن کہاں ہے؟ کوئی اپوزیشن نہیں ہے. یعنی فرینڈلی اپوزیشن ہوگی جو آپ کی مرضی کے مطابق، یعنی اپنے سیاسی مفادات کے لیے وہ اپوزیشن کرے گی، جس طرح کہ اس وقت قومی اسمبلی کے اندر ہے. اپوزیشن تو پاکستان تحریک انصاف ہے. آنے والے کل میں مجھے پاکستان تحریک انصاف کی تمام جو کھمبے ہیں یہ نظر نہیں آ رہے. یہ بہت ہی
تکلیف دہ یہ گفتگو ہے، لیکن یہ حقیقت ہے جسے تحریک انصاف کو ابھی بھی سوچنا چاہیے۔ آپ 2.5 برس تو عمران خان کے نام پر پارلیمان میں بھی آگے سیاسی طور پہ زندہ بھی رہیں گے، آگے کیا کریں گے؟ پاکستان کی عوام بھی آپ کے خلاف ہو جائے گی، اسٹیبلشمنٹ ویسے ہی آپ کے خلاف ہے، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ دیکھیں یہ جو کل بڑی تفصیل کے ساتھ یہ جو ویڈیوز آئی ہیں، آپ کو اس ویڈیو سے ایک ہی پیغام ملے گا کہ ساڑی گل ہو گئی ہے، صاحب کی بات جو ہے بڑے صاحب سے ہو گئی ہے۔ اور حکومتیں پاکستان کے اندر تو پوری تاریخ پڑی ہے جی، ایسے ہی چلتی ہے، امریکہ کی آشیرواد، امریکہ ناراض نہ ہو جائے۔ آپ نے صرف خواجہ آصف کی اس بات کو یاد کر لیں جس میں خواجہ صاحب نے کہا تھا کہ جناب ہماری تو معیشت وینٹیلیٹر کے اوپر ہے، اور یہ وینٹیلیٹر کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ امریکہ کے پاس، اگر امریکہ چاہے۔ ہم نے اس پوری جنگ کے اندر ہم نے ثالثی کی، پاکستان کا قد جو ہے وہ بڑا، ہمیں عزت مل رہی ہے، ملک کا جو وائس پریزیڈنٹ ہے امریکہ کا وہ آپ کی تعریف کرتا ہے، آپ کی حکومت، آپ کی سرکار، اور آپ کے جس طرح سے جو ثالثی کا کردار تھا اس نے تعریف کی۔ لیکن آپ اس تعریف کو کیا پاکستان کے مفادات کے اندر کنورٹ کر سکے؟ میرے نزدیک اور عام پاکستانی کے نزدیک کیا ہے مفادات؟ پاکستان کا قرضہ معاف کیا جائے۔ پاکستان کے لیے اگر قرضہ معاف نہیں کروانا، اپنی ہی ڈومین کے اندر ان سے F-16 کے پرزے لے لیں۔ اگر یہ بھی نہیں کرنا، پابندیاں اٹھوا لیں۔ اگر یہ بھی نہیں کرنا تو ایک ڈیل لیں، $300 ارب۔ ان $300 ارب میں آپ کا بھی شیئر ہونا چاہیے۔ اگر یہ ڈیل تجارت کی ہے کہ تجارت کے ذریعے ہم ان کو یہ پیسہ یعنی بزنس دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اگر بزنس کو چائنا کے ساتھ منسلک کر کے اپنے اختلافات سائڈ پہ رکھتا ہے کہ ٹھیک ہے سویابین ملے گا آپ کو، بوئنگ جہاز ملیں گے، اور یہ تاریخ کا سب سے بڑا آرڈر ہے، 200 جہاز چائنا نے ان سے لے لیے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن پاکستان کے معاملے میں کیا ہوا؟ $300 ارب میں سے اگر آپ صرف 40 سے 50 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ بھی لے آتے، یہ آپ کی جیت ہوتی۔ لیکن یہاں پر تعریفیں ہیں۔ اس سے پہلے بھی جب جنرل ایوب امریکہ گئے، امریکہ میں سڑکوں کو سجایا گیا۔ میں اسکنٹن پینسلوینیا میں تھا، مجھے ریاض احمد، پروفیسر ریاض احمد اسکنٹن یونیورسٹی کے وہ پروفیسر تھے، میری ان سے بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہوئی۔ ہم نے ان کے اوپر ایک پیس بھی ریکارڈ کیا، ایک ڈاکومنٹری ہے کہ پاکستانی ڈائسپورا امریکہ میں کس طرح سے سروائیو کر رہا ہے۔ تو مجھے انہوں نے بتایا کہ میں نے بیٹے وہ بھی ٹائم دیکھا ہے جب یہاں پہ جو جنرل ایوب آیا اور کس طرح سے اس کا استقبال ہوا۔ یہ تو اس وقت بھی لوگ جھنڈے پکڑ کے نا سڑکوں پہ کھڑے تھے، اور ویلکم جنرل ایوب کے نعرے ہم نے سنے۔ مشرف صاحب آئے، ان کو بھی اسی قسم کا ویلکم کیا گیا۔ حکومتوں کو ویلکم اسی طرح کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے مفادات ان کے ساتھ الائن ہے پھر کیا ہوگا؟ عزتیں سمیٹنا اچھی بات ہے۔ پاکستان کا وقار، آپ کی جو گلوبل پولیٹکس ہے جس میں آپ اس وقت پوری طرح ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں، گو کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے۔ آپ کا ایک جمہوری ملک کا جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ آپ کی تعریف کر رہا ہے، وہ اپنی بیوی کی تعریف کرتا ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی تعریف کرتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ہم نے اس عزت کو کیا عوام کی لیول تک کنورٹ کیا؟ عوام کہاں ہے؟ بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے، عوام کہیں بھی نہیں ہے۔ آج بلوچستان کی حکومت کو اشتہار دے کر بلوچستان کے حالات کے بارے میں بتانا پڑ رہا ہے۔ اور دوستوں، کسی سیانے نے ان کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ اخبار کے اندر بڑے بڑے اشتہار لگائیں گے نا، اس سے دو کام ہوں گے۔ ایک تو قوم کو پتہ چلے گا کہ امن آ گیا، ترقی ہو رہی ہے، اور سیاسی خاندان، سیاسی پراکسیز کیا کر رہی ہیں۔ دوسری طرف اخبارات کے ذریعے، اشتہاروں کے ذریعے ہم پاکستان کے میڈیا کو بھی کنٹرول کریں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جن اخبارات کے اندر یہ تمام خبریں پرنٹ ہوئی، کیا یہ سچ بولیں گے؟ کبھی بھی نہیں بولیں گے۔ ان کے مفادات وابستہ ہیں۔ ایک اخبار میں جی بغیر کسی کا نام لیے ہوئے اس اشتہار کو ذرا غور سے دیکھ لیں کہ یہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے، اور یہ پورے پیج کا اشتہار ہے۔ بس ٹھان لیا تو ٹھان لیا، سرفراز بگٹی بلوچستان کی تاریخ کا انقلابی اور عوام دوست بجٹ، تعمیر و ترقی کے نئے دور کا آغاز۔ یہ اشتہار ہے، یہ خبر نہیں ہے۔ اچھا، جن لوگوں نے پرنٹ میں کام کیا نا تو ان کو یہ معلوم ہے، یہ جو میں گفتگو اور جو ٹیکنیکل ٹرمز یوز کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ وہ اس کی جو پیشانی ہے اس کو دیکھیں نا تو وہاں پر نا چھوٹے چھوٹے آپ کو وہ ڈیزائنز نظر آ رہے ہیں۔ ہم ان کو چڑیاں طوطے بولتے تھے، یعنی جو اخبار کی پرنٹ میں سلینگ، تو وہ چڑیاں طوطے آپ کو نظر آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے انہوں نے نا وہ نشان لگائے ہیں۔ یہ اخبار کی ہیڈ لائن نہیں ہے، یہ اشتہار کا حصہ ہے۔ اب نیچے آ جائیں، بلوچستان کا عہد، ہم کریں گے، ہم آئیں گے، پاکستان آزاد ہوگا، اچھے دن آئیں گے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، آئیڈیلزم ہے نا، اب تو خیر یہ آئیڈیلزم ہی ہے۔ اس اشتہار کو دوستوں غور سے سنیں، دیکھیں، اور اس کی عبارت کے اندر کیا لکھا ہے یہ ملاحظہ کریں۔
جو کہا وہ کر کے دکھایا، جو ٹھانا وہ کر کے دکھائیں گے۔ اس سے پہلے بھی ایک نعرہ لگا تھا، پہلے بھی کیا، کر کے دکھائیں گے۔ وہ کیا کیا تھا، کیا کر کے دکھائیں گے؟ خاندان کی ترقی، اپنے خاندان کی ترقی، ہمارے خاندانوں کی ترقی نہیں۔ پہلے بھی کیا، اب بھی کر کے دکھائیں گے۔ اور اب تو جن کی فائلیں، جن منسٹرز کی وہ بات کر رہے ہیں، جب تک وہ ہارڈ ایویڈنس میرے سامنے نہیں آتا میں خیر کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن اب تو خیر وہ فائلیں بھی لوگوں کے پاس موجود ہیں جس کے اوپر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک منسٹر ہیں جی، ان کی کرپشن اور انہوں نے کچھ جائیدادیں جو ہیں وہ خریدی ہیں۔ دوستو اس اخبار میں کیا لکھا، مزید اشتہار کے اندر ذرا ملاحظہ کریں۔ جو کہا وہ کر کے دکھائے، تعلیم اور روشن مستقبل۔ کل 15,370 اسکولوں میں 15,000 فعال، 3,200 سے زائد اسکولوں کی بحالی، 7,20,000 سے نئے طلباء کا داخلہ، 14,000 اساتذہ کی مکمل شفافیت، آؤٹ آف سورس اسکول بچوں کو 14% کمی، ڈراپ آؤٹ شرح 5%۔ یہ انہوں نے تعلیم، اچھا یہ یہاں پر انہوں نے جو کچھ لکھا اور اس کے ساتھ ہی تعلیم کا وسیع تر فروغ، اس کے بعد وہ ایک کمرے پر مشتمل 3,000 اسکول، یہ انہوں نے تعلیم کے 2 سیکشنز، پھر صحت کے اندر جو باتیں ہیں، پھر جدید انفراسٹرکچر، پھر اس کے ساتھ ساتھ مزید وہ کیا لکھ رہے ہیں، گورننس اور شفافیت، دہشت گردی کے خاتمے، امن و امان کے قیام۔ جب آنکھوں میں ارمان لیا، منزل کو اپنا مان لیا، پھر مشکل اور آسان ہے کیا، جب ٹھان لیا بس ٹھان لیا۔ یہ ان کا نعرہ تھا۔ انہوں نے دہشت گردی کے لیے یہ سب کام کیا۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس وقت بلوچستان کے اندر کتنے گروپس جو ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ بلوچستان کے اندر جو دن کی سچویشن ہے سڑکوں کے اوپر آپ کس طرح سے مانیٹرنگ کر رہے ہیں، لوگوں کو ان کی جان و مال کی حفاظت کیسے ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ بہت سارے جو آپ کے بیورو چیف ہیں اس وقت بے روزگار ہو گئے بلوچستان کے اندر، ان کے جو مین آفیسز ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا، اور مجھے تو لگتا ہی ہے میں اس پہ مزید بھی انویسٹیگیٹ کر لوں گا، بلوچستان میں دوستوں سے بات کریں گے کہ کیا یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جہاں پہ لوگوں کو نوکری سے نکالا گیا، بلوچستان کی گورنمنٹ نے کہا کہ یار ہم آپ کو ایک سپلیمنٹ دیتے ہیں، ایک اشتہار دیتے ہیں، آپ اسے چھاپ دیں اور اس کا پیسہ جو ہے اسے تقسیم کریں۔ اٹ کین بی دا ریزن، کیونکہ اسی طریقے سے لوگوں کو جو فیسیلیٹیٹ جو ہے وہ سسٹم میں کیا جاتا ہے۔ اور دوستوں سینٹر میں نا ایک پوری ایک آپ کو نظم ملے گی بلوچستان کے حوالے سے، حالات کے حوالے سے، تو یہ ان کی کارکردگی ہے۔ اب کوئی یہ سوال کرے کہ جو پیسہ آپ نے پاکستان کے میڈیا کو دیا، اسی پیسے کو آپ عوام پہ خرچ کرتے ہیں بلوچستان کی؟ آج تک کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ یہ جو پیٹرول ہے، یہ جو ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر آپ روزانہ کی تعداد میں دیکھتے ہیں، ابھی آپ سرچ کریں آپ کو مل جائیں گی، یہ کیسے پاکستان میں آتا ہے؟ کیا ہم نے اس سمگلنگ کو روکنا ہے یا نہیں روکنا؟ ہم نے 400 ارب 300 ارب کی جو ڈیل ہے اس میں ہم کیوں حصہ نہیں لیتے؟ کیونکہ اگر ہم نے حصہ لیا اور کوئی معاہدہ ہو گیا تو پھر یہ سمگلنگ رک جائے گی نا، ایران سے تیل نہیں آئے گا۔ آپ ایران سے سستا تیل لے سکتے ہیں لیکن ہم نہیں لیں گے، کیونکہ ہمارے سعودی عرب سے تعلقات ہیں وہ خراب ہو جائیں گے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے دوستو؟ یہ میں آپ کو جو بار بار اگزامپل سعودی عرب کی اور یہ دے رہا ہوں، کیوں دے رہا ہوں؟ کیونکہ کل کو اگر حالات بدلیں گے تو جہاز میں بیٹھنا بھی ہے، کسی کو ایئر لفٹ کرنا پڑ جائے تو قطر کا جہاز آئے گا نا، پھر خط بھی آئے گا قطر سے۔ تو یہ ان کی اپنی پرائیویٹ انٹرپرائز چل رہی ہے، اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو تیل بھی آپ پھر سعودی عرب سے لے گے نا، جس طرح ایک پرائیویٹ انٹرپرائز چلتی ہے نا کہ یار فلاں ہمارا دوست ہے، اس سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، بزنس اس کو دیں۔ پاکستان بھی اپنا بزنس جو ہے ان ممالک کو دے رہا ہے۔ ایران کو آپ بزنس اس لیے نہیں دیں گے چونکہ آپ امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، آپ مڈل ایسٹ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ جہاز ایران سے نہیں آنا، جہاز جو ہے وہ سعودی عرب سے آئے گا، جہاز جو ہے وہ جدہ سے آئے گا، وہ قطر سے آئے گا، وہ کہیں اور سے آئے گا۔ اسی لیے ہم ان ممالک کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ ہم ایران سے ہمارے تعلقات ٹھیک ہونا، کیونکہ وہاں پہ قیادت بھی ہے اور شہادت بھی ہے، اور وہ تمام باتیں آپ دیکھ لیں گے۔ کل جس خوبصورتی سے وہ آئے، جس طاقت کا انہوں نے مظاہرہ کیا، میدان میں بھی کیا، پانیوں میں بھی کیا، فضا میں بھی کیا، آپ نے قربانی کے محاذ پر بھی کیا اور آپ نے دنیا کے محاذ پر بھی کیا۔ آپ دیکھ لیں کہ وہ جے ڈی وینس بیچارہ نا کیسے کھڑا تھا اور اسے پتہ نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور سپر پاور کو کس طرح گھٹنوں پہ لے کر آتے ہیں، یہ ایران نے ان کو دکھایا۔ تو جہاز وہاں سے نہیں آئے گا، جہاز کہیں اور سے آئے گا۔ اسی لیے آپ یہ بڑے بڑے اشتہارات دے رہے ہیں اور لوگوں کو اس طرح سے اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے۔ اور دوستو عمران خان کے وکالت ناموں کے دستخط کا یہ معاملہ ہے، اور بشرا بی بی اور عمران خان کے دستخط شدہ جو وکالت نامے تھے، اٹالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ یہ کہتا ہے کہ 16 جون کو یہ دستخط تیار تھے، ہم نے ان کو میسج کیا، یہ نہیں آئے، اور انہوں نے اس کے اسکرین شاٹس بھی لگا دیے۔ چلیں یہ معاملہ تو ان کا اب کہنا، لیکن جو دوسرا معاملہ ہے، ایک آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ کا موجود ہے جس میں ملاقات کروانی ہے، وہ آپ ملاقات نہیں کرواتے، اس کے تو آرڈر کی کاپی موجود ہے۔ یہ تو آپ کی اپنی پرسنل سٹیٹمنٹ ہے، آئی ڈونٹ نو کہ عدالت اسے کس طرح سے انٹرٹین کرتی ہے،
اور اسکرین شاٹ بنانے میرا خیال ہے کہ کوئی اب مسئلہ بھی نہیں رہا. آپ کسی کا بھی نام سیو کر کے آپ اس کو بھیجتے ہیں اور کہیں کہ جناب ہم نے ان کو یہ بھیجے تھے لیکن انہوں نے اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا. تو عدالت دیکھیں جی اس کے اوپر کیا جواب دیتی ہے. لیکن پاکستان کے اندر اس آرڈر کا کیا ہوا جو عمران خان کی ملاقات بہنوں سے نہیں کروائی جاتی, باقی لوگوں سے نہیں کروائی جاتی, الشفا انہیں منتقل نہیں کیا جاتا. میں دوستوں آپ کو ایک خبر یہ دے دوں, پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات, صوبے کا بجٹ پاس کرنا آئینی ذمہ داری تھی, وفاق کو پیسے عمران خان سے مشاورت کے بغیر نہیں ملیں گے, حکومت نے مذاکرات کی بات کی لیکن بات چیت شروع نہیں ہوئی, ہم جمہوریت, آزاد کشمیر, لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں, انتقامی کارروائیاں بند ہوں, ان مسائل پر بات کرنے کے لیے بھی ہم تیار ہیں. تمام ارکان صوبائی اسمبلی پی ٹی آئی کے وفادار ہیں, ناراض ارکان کے خدشات کو دور کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی کے پاس مذاکرات کا اختیار نہیں, مذاکرات کا اختیار عمران خان نے محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو دیا. اب دیکھ لیں کہ وہ جو گفتگو تھی نا اسد کیسر صاحب کی, جو اس سے پہلے بھی وہ کرتے رہے, انہوں نے نا اب یہ اعلان کر دیا ہے کہ جہاں تک مذاکرات کی بات ہے, جہاں تک لیڈ کرنے کا معاملہ ہے تو آپ اچکزئی سے پوچھیں, اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. تو یہ ایک راہ فرار ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ اس سے عمران خان کی رہے گی تحریک شروع ہوگی, تو دوستو وہ نہیں شروع ہو رہی. اور آپ اگلے 2.5 سال اسی طرح اسد کیسر باقی لوگوں کو یہی کہتے ہوئے سنیں گے کہ اچکزئی صاحب سے آپ پوچھیں, ہم سے کیوں پوچھتے ہیں. تو مجھے تو پاکستان تحریک انصاف کا جو فیوچر ہے کوئی اچھا نظر نہیں آ رہا. اور یہ ہوگا گلگت کے, آپ نے الیکشن کو میرے دوستوں میرے بھائیوں نہیں بھولنا, گلگت کے الیکشن میں آپ کو آنے والے کل کی ایک پوری پکچر نظر آئے گی کہ گورنمنٹ کیسی بنے گی. اور دیکھیں جو قومی حکومت ہے نا, ضروری نہیں ہے کہ آپ الیکشن میں جائیں, آپ اسی حکومت کو جو ہے وہ کیا کریں گے, آپ اس کے اوپر مہر لگا دیں گے. اور ایسا مجھے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کوئی قانون دانا دونوں جماعتیں اگر طے کر لیں کہ اگلی ٹرم جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملے گی تو لوگ ناراض نہیں ہوں گے, اور مائٹ بھی کوئی ایسا سسٹم بنا دیا جائے, ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے آ جائے, فارن منسٹر ان کا آ جائے, نئے سسٹم کے اندر ان کو فیسیلیٹیٹ کر لیا جائے, تو وہاں سے ان کے لیے خیر کی خبر ہے. پاکستان تحریک انصاف نے جو ایک مزاحمت کا محاذ تھا, اب اس کو بھی مکمل طور پہ کمپرومائز کر دیا ہے. اور دوستو ہماری بدقسمتی یہ دیکھیں کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ترمیمی بل جو ہے, اس کے اوپر اعتراضات جمہوری عمل کا حصہ ہیں. یہ ہمارے ملک کے قانون کو بنانے والے, قانون کی جو وزارت ہے ان کے لوگ یہ ہمیں بتا رہے ہیں. تارڑ صاحب نے ایک ان کیمرہ سیشن جو ہے وہ کیا, اور کیونکہ وہاں پہ سوال ہونا تھا. دیکھیں یہ جو کمیٹیز ہوتی ہیں ان کو اوپن کیا جاتا ہے, ان کی کارروائی کو دکھایا جاتا ہے, تحفظات, چونکہ اس کا تعلق عوام سے تھا, اور عوام کے فیصلے کہاں ہو رہے, بند کمرے میں. یہ صرف عمران خان کا فیصلہ بند کمرے میں نہیں ہوا, بند کمرے میں فیصلہ ہوا کہ عمران خان کو بند کر دو. یہاں پر عام آدمی کو بھی اور اس کے حقوق کو بھی بند کمروں میں ہی بیٹھ کر اس کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. اور بند کمرے میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان تمام جو شکوں کو جو اعتراض لگا اس کو ہم دور کریں گے. 300 سے 400 کے قریب میرا خیال ہے کتنے لوگ ہی ہوں گے نا, سب نے وہ بل ان کے پاس آیا, کسی نے پڑھا ہی نہیں, زحمت ہی نہیں کی. تو آپ مجھے بتا دیں کہ کیا پاکستان کی عوام کو ان کھمبوں کی, یہ دوسرے بھی جو ہے نا وہ بھی کھمبے ہی ہیں, ان کو جہاں کہا وہاں پہ وہ کھڑے ہو گئے, کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ گئے, کہا لیٹ جاؤ لیٹ گئے. ان کا عوام سے کیا تعلق ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. دوستو خواجہ آصف صاحب اور طلال چوئی صاحب آپس میں لڑ پڑے ہیں بلٹ پروف گاڑیوں کے معاملے پر. وہ کہتے ہیں جی کہ کوئی ڈیٹا ہونا چاہیے, دوسری طرف سے صاحب یہ کہتے ہیں کہ بلٹ پروف گاڑیاں ایک پالیسی کے تحت ملتی ہیں. وہ کہتے تھے کہ جی ٹائر جو چینج کیے جاتے ہیں بتایا جائے کہ ٹائر کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. دیکھیں یہ آپ کے ملک کا وزیر دفاع ہے, وزیر دفاع, اسے کوئی بتائے کہ آپ اس گرمی میں جا کر نہر میں چھلانگ لگائیں, ذرا ٹھنڈے ہوں, چونکہ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے, آپ کو مائنس کر کے پاکستان انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ ڈیلنگ کر رہا ہے, ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. لوگوں کے اپنے لوگوں کو تو حقوق ہم نہیں دے سکے, لیکن ہم دنیا کو ان کے حقوق دے رہے ہیں, ان کے درمیان صلح کروا رہے ہیں. تو خواجہ صاحب جو ہیں وہ مائنس ہیں. اب ان کے پاس کیا کام رہ گیا, وہ پھر ٹائروں پہ بات کریں گے, کبھی وہ ڈالوں پہ بات کرتے ہیں, کبھی ٹائروں پہ بات کرتے ہیں, کبھی بلٹ پروف گاڑیوں کی بات کرتے ہیں. ان سے کوئی سوال کرے نا کہ یہ آپ کے خاندان میں, ظاہر سی بات ہے خواجہ صاحب کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہوا ہوگا کہ ٹھیک ہے جناب گھر دی دھی رانی ہے, انہوں بھی ذرا حکومت ملنی چاہیے. میں تو اس دن حیران رہ گیا کہ جو ان کی ویڈیو تھی کہ جب میں الیکشن کمیشن کے پاس گئی, الیکشن کمیشن بتا رہا ہے کہ نہیں میڈم آپ قومی اسمبلی میں آئے نا, آپ پنجاب اسمبلی میں کیا کر رہی ہیں. تو یہ ہمارے ملک کی سیاست ہے. اور پھر لوگ تانے دیتے ہیں جی کوئی پنکی ہے, کوئی ہیرے ہے, کوئی ہیروئن بیچ رہی ہے تو ہم ان کو پکڑیں گے. ہماری پرائورٹیز کیا ہیں, ہماری پرائورٹیز یہی ہیں جو دوستو اس وقت ہمارے سامنے ہیں. حکومت اشتہارات کے ذریعے اپنی
اپنی جو کارکردگی ہے وہ عوام کے سامنے رکھ رہی ہے. میں آپ کو نا کوئکلی ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے بھی خبر یہ دے دوں, اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے دوستو, ایک مسودہ جو ہے اس کو انہوں نے باقاعدہ اس مسودے کے اوپر دستخط ہوئے, دونوں پارٹیز بیٹھی اور ایک اعلامیہ جاری ہوا. تفصیلات کے مطابق پاکستان اور قطر کی ثالثی میں لبنان جنگ کے خاتمے کے لیے بڑی پیش رفت ہوئی. سوئٹزرلینڈ میں ایران امریکہ مذاکرات کے بعد قطر اور پاکستان کی جانب سے مشترکہ اعلامیہ جاری کرنے پر ردعمل دیتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کے لیے تیل اور پیٹرو کیمیکل کی برآمدات پر پابندی ختم کر دی گئی ہے. عباس راکچی نے بتایا کہ ناکہ بندی اٹھا لی گئی ہے اور کچھ مجمد اثاثے جاری کر دیے گئے. تو یہ بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے اور ایران کو بہت بہت مبارک ہو, پاکستان کو جی بہت بہت مبارک ہو. وہ اس لیے کہ ہم سیاست کو پاکستان کے لیے اگر ہم استعمال کریں نا تو یہ ملک جنت بن سکتا ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم سیاست کو اپنی بقا کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ پاکستان کی کامیابی سے سیلیبریٹ کریں, بالکل کریں, کیونکہ یہ بڑی ایک امبیرسنگ سچویشن ہو سکتی تھی کہ اگر وہاں پر کل ایران نکل جاتا, چونکہ ہم نے کچھ وعدے کیے ہیں امریکنز کے ساتھ, ہم بہت آگے نکل چکے ہیں, امریکنز کے ساتھ ہم ٹیبل پر موجود بھی ہیں, اور وہ ہماری تعریف اس طرح انہوں نے نا دنیا میں کسی کی تعریف نہیں کی جس طرح سے آج وہ تعریفیں کر رہے ہیں. دیکھیں سیاست ہی ہے نا, آپ انہیں مذاکرات کی میز پر لے کر آئے, آپ نے انہیں فیس سیونگ دلوائی. یہ پاکستان نے کیا ہے, یہ دنیا میں کوئی ملک نہیں کر سکتا تھا. قطر نے کیا, پاکستان نے کیا, پاکستان نے کیا ہے, امریکنز کو فیس سیونگ دلوائی ہے. اب مجھے جو سب سے زیادہ خوف آ رہا ہے نا کہ بدلے میں کیا ہوگا, جن لوگوں کو مزید طاقت مل گئی ہے وہ کیا کریں گے جمہوریت کے ساتھ, یہ سب سے خطرناک بات ہے. اس پہ آپ نے کمنٹس جو ہیں دوستو ضرور کرنے ہیں. وزیر اعظم مستعفی ہو گئے جی برطانیہ سے, سب سے بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. آئی ایم ریئلی سوری, مجھے یہ پروگرام کے شروع میں آپ تمام دوستوں کو بتانی چاہیے تھی کہ اسٹیمر جو ہیں انہوں نے استعفے کا اعلان کر دیا. تو شہباز شریف صاحب ان سے کچھ سیکھیں. جب پارٹی کے اندر عدم اعتماد آیا, لوگوں نے کہا کہ آپ لیڈ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہیں کی اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا, اور بڑی گریس کے ساتھ استعفیٰ دیا کہ میرے پاس میری اپنی جماعت کی سپورٹ نہیں ہے. یہ وہ وزیر اعظم تھا جو بہت لینڈ سلائڈنگ وکٹری سے, جسے لیبر پارٹی نے چنا, اور لیبر پارٹی کو جو ووٹ مینڈیٹ یہاں پہ عوام نے دیا, اس کے بعد یہ وزیر اعظم بنا تھا. دیکھیں یہ جنگ جو ہوتی ہے نا, اس کا حال کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. امیگریشن پالیسی, جنگ کے اوپر آپ کی پالیسی, یو ٹرنز. عوام آپ کو چھوڑتی نہیں ہے, آپ کو عوام تو بہت دور کی بات ہے, آپ کے اپنے لوگ نہیں چھوڑتے. ہمارے پارلیمان میں کیا ہو رہا ہے, لوگ ایک دوسرے کے اوپر آوازیں کس رہے ہیں, ایک دوسرے کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں. کوئی پنکی کو لے کر رو رہا ہے, کوئی پنک کو لے کر رو رہا ہے, اور یہ ہماری پالیسیز ہیں. ایک طرف آپ کی پوری کابینہ, آپ کے تمام لیبر پارٹیز کے جو ممبر آف دا پارلیمنٹ کھڑے ہوئے تھے, اور دوسری طرف کیئر سٹارمر نے اپنی جماعت کا کہا کہ میرے پاس اب سپورٹ نہیں ہے, لہٰذا میں اس کرسی کو چھوڑ رہا ہوں, اور ایک اسکیجول جو جاری کر دیا گیا. یہاں پہ کیا ہونا تھا, توڑ جوڑ ہے, ایک زرداری شکاری زرداری, ہم نے نعرے سنے نا جب پی ڈی ایم کی حکومت آ رہی تھی. تو یہ فرق ہے, ہم کبھی بھی جمہوریت کے راستے پر چلنے کی ہم کوشش بھی نہیں کر سکتے. ہم ویسٹ کو کہتے ہیں کہ جی ڈیموکریسیز. پاکستان کے اندر جن لوگوں نے آپ کو نعرے دیے آمریت کے خلاف, جن لوگوں نے پاکستان میں ڈکٹیٹرز کے خلاف نعرے دیے, یہ صرف دکھاوا ہے. اصل میں یہ سارے ملے ہوئے ہیں, ہر دور میں یہ سارے ملے ہوتے ہیں. تو ابھی عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ ووٹ کی جو اصل طاقت ہے, آپ اس کے ذریعے کس طرح سے انقلاب لا سکتے ہیں. دوستوں میں کوئکلی, چونکہ بات ہماری پاکستان کی طرف مجھے بار بار اس لیے لے کر جانی پڑتی ہے کیونکہ یہ ایگزامپلز ہیں, لیکن اصل سٹوری کیا ہے. برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے اعلان کیا کہ وہ وزارت عظمیٰ اور ملک کی حکمران جماعت لیبر پارٹی کی قیادت سے مستعفی ہو رہے ہیں. سر سٹارمر کے مطابق مستعفی ہونے کا مطلب ہے کہ برطانیہ کو 4 برس میں اب 5واں نیا وزیر اعظم جو ہے وہ ملے گا. پیر کو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے اپنے استعفے کا اعلان کیا. اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ گزشتہ ہفتے میکر فیلڈ کے ضمنی انتخابات میں لیبر پارٹی میں ان کے حریف اور اینڈی برنہم کی کامیابی کے بعد سٹارمر پر مستعفی ہونے کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا. ہفتے کے اختتام پر لیبر پارٹی کے سیاستدان بڑی حد تک خاموش رہے, جس کے باعث وزیر اعظم کو اپنے سیاسی مستقبل پر غور کرنے کا موقع ملا, اور آج انہوں نے استعفیٰ دے دیا. دیکھیں اس تقریباً کوئی میرا خیال ہے کہ 2-3 سالوں میں یا ایک دہائی کے اندر اگر ہم یہ کہیں, اف یو اسٹارٹ فرام ڈیوڈ کیمرون, تو اب تک برطانیہ میں یہ پہلا موقع ہے, 2 صدیوں میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ 7 وزیر اعظم آئے ہیں. اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اگر یہ اپنا 5 سال کا وقت پورا کرتے ہیں تو یہ 35 سال بنتے ہیں, لیکن 10 سالوں میں 7 وزیر اعظم. بورس جانسن 2019-22, ٹھیک ہے جی. پھر لیز ٹرس جو ہیں وہ 22 سپتمبر اکتوبر, یہ سب سے کم ان کا ٹائم تھا. پھر رشی سناک ہیں, کیئر سٹارمر ہیں,
اس کے درمیان جی ایک اور بھی ٹریسا مے بھی ہیں، اور یہ برطانیہ کی سیاست ہے. تو پاکستان کیا اس سے کچھ سیکھے گا؟ نہیں سیکھے گا. یہاں پر تو آپ نے خاندان کے بچوں کو بھی منسٹر بنا دیا مخصوص نشستوں کے اوپر. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نے